अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं बड़ा इंसान वो होता है जिसकी मजलिस में सोहबत में बैठकर कोई भी दूसरा शख्स खुद को कमतर महसूस ना करे। यानी ऐसा शख्स जिसकी सोहबत में बैठकर आपको अपने अंदर की अच्छाई दिखने लगे और आपका जी चाहे कि जो जो अच्छी चीज़ें इस शख्स के अंदर हैं मुझे भी अपनी शख्सियत में ऐसी अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। वो तो होता है एक अच्छा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही ज़ात के खौल के अंदर इस कदर जा चुके होते हैं और ख़ुद को ही अक्ल कुल समझने लगते हैं कि वो हर दूसरे शख्स को बुरा और ख़ुद से कमतर महसूस समझते भी हैं और फिर करवाते भी हैं महसूस कि भाई आप तो मुझसे बहुत कमतर हैं। कुछ यही हाल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का हमने देखा कि जब कल उन्होंने सिद्दीक जान को, जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करते हैं और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू वो लड़का करता है। जब कभी उसकी असेसमेंट गलत भी निकले तो वो कभी भी ये तस्लीम करने में आर महसूस नहीं करता, ये एतराफ़ करने में कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, असेसमेंट मेरी गलत हो गई। लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स मैंने तो हमेशा उस रिपोर्टर की चीज़ें दुरुस्त होते हुए ही देखी हैं कि वो सही साबित होता है। अब काजी फाइज ईसा साहब को, जैसे कि सिद्दीक जान ने खुद भी बताया ईसा नकवी की वीडियो में, जो कि मैं तो सुनकर हैरान रह गई कि किस तरह से उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर सिद्दीक जान को बुलाया कि जी आप तशरीफ़ लाएं इधर। और जब सिद्दीक जान उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है। तो सिद्दीक जान ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो सिद्दीक जान ने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि तुम कौन से चैनल में काम करते हो, कहाँ काम करते हो? तो सिद्दीक जान कहते हैं कि मैंने बताया कि बोल न्यूज़ पे मैं रात 10 बजे मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे गालिबन जो डॉक्टर फ़िज़ा का शो है वहाँ पे आता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सच बोला करो। और सिद्दीक जान ने कहा कि जी बिल्कुल, जी बेहतर, ये कहकर वो आ गया। तो उस पर बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आपको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ कि सिद्दीक जान ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर एक शख्स अपने मनसब से मुताबिकत रखता हुआ रवैया, अच्छा रवैया नहीं अपनाता तो ये उसकी नाकामी है। आपको उस लेवल पर नहीं गिरना, आपको अपना वकार बरकरार रखना है। अब दूसरी तरफ मैंने जस्टिस काजी फाइज साहब की बहुत तारीफ़ें भी सुनी हुई हैं। जो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अपराइट इंसान है, बड़ा ज़बरदस्त है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि सर फिर है, कि मतलब सो मच सो कि मैंने तो ये भी सुना है उनके चाहने वालों से कि वो सुप्रीम कोर्ट पैदल भी जाया करते थे अपने घर से, कि उनकी रिहाइश करीब ही थी तो वो पैदल जाते थे। यानी उनको प्रोटोकॉल वगैरह और ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं। फिर किसी ने बताया कि वो अपने कैबिन में अलग से खाना खाते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। सो कुछ लोग उनकी शख्सियत से बहुत इंस्पायर्ड भी नज़र आते हैं और कुछ लोगों को एतराज़ात भी होते हैं। बहरहाल वो एज अ पर्सन कैसे हैं कैसे नहीं, मैं उनको ज़ाहिर है कि ज़ाती तौर पर नहीं जानती, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। लेकिन इस बात पर बहरहाल मुझे ज़रूर अफसोस रहा कि जो पूरा ही अरसा इनका केस चलता रहा और इसमें जो एक उनकी हमें जो बॉडी लैंग्वेज से समझ आई, जिस तरह की गुफ्तगू भी होती रही, उसमें वो इस चीज़ को लाइक ही वॉज एब्सोल्युटली अनएबल टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि उन्हें सवाल किया जा रहा है। ही वॉज बीइंग क्वेश्चनड, सो ही डिड नॉट लाइक टू बी क्वेश्चनड, जिस तरह से उनको सवाल किया जा रहा था। और अब जब फैसला भी आया है तो अब एक आम अवामी तासुर पाया जाता है कि ये बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आज इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कल को हमारी भी बारी आ जाएगी, और बहुत से लोग शायद उन्हीं सवालात का जवाब देने से खौफजदा हैं जो आज काजी फाइज ईसा साहब से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रुकते हैं एक मिनट के लिए। आपको याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, उनका इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बहुत ही एक पाकिस्तान इंडिया का जिस तरह मैच होता है, या आपको क्या मिसाल दूँ, जिस तरह बिल्ली चूहे का खेल आप कह लें, यानी एक साफ पता चलता था कि एक एनिमोसिटी आ गई थी दोनों के दरमियान। और परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो असेसमेंट थी इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से, वो इतनी दुरुस्त साबित होती हुई अब कम अज़ कम मुझे तो दिखाई देती है। मुझे याद पड़ता है कि 2007 से पहले इस तरह से ये हालात नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये ज़रूर होता था कि वो जो आपने इसी सारे अरसे में देखा कि जस्टिस रिटायर्ड कयूम साहब की जो ऑडियो लीक हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनकी जो गुफ्तगू हो रही थी जिसमें वो फरमा रहे थे कि बड़े भाईजान यानी नवाज शरीफ साहब
کا کیا حکم ہے کہ کس طرح سے فیصلہ دینا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ تو بہت ہوتا رہا، لیکن اب یہ جو نیا ٹرینڈ اب بن گیا ہے نا کل سے خاص طور پہ کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد چلے فیصلہ تو جو بھی آیا وہ عدالتی فیصلہ ہے، وہ عدالت جانے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت جانے کہ اس عدالت میں کیسے از خود نوٹس لیا جاتا ہے اس فیصلے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کیسے دیکھتی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ میرا بھی حساب کرنے والا ہے. ججز ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، وہ تو سب کا حساب ہونا ہے، میرا آپ کا سب کا ہوگا. تو وہ تو انشاءاللہ ایک ہمیں اس آخری دن پر یقین ہے کہ جو یوم آخرت ہوگا اور وہ آخری دن ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے. لیکن جو فی الحال ہم نے پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے اور اس پر جو ایک ان کو خوشی ہے کہ جی سوال نہیں کیا جا سکتا اور ہم جو ہے انکویشنیبل ہیں، انٹچبل ہیں، اس کے بعد صدیق جان کو اس طرح سے بلا کے ریڈیکیول کرنا، یہ آپ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا لڑکا جو آپ کے گن نہیں گاتا، جو آپ کی اچھی بات ہو اس کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن جو آپ کی غلط چیز ہو اس کو وہ بالکل بغیر اس خوف میں آئے کہ کل کو آپ چیف جسٹس ہوں گے اور آپ کچھ بھی اس سے انتقام لے سکتے ہیں، اس ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ آنیسٹلی اپنی رپورٹنگ کرتا ہے. ایک سیلف میڈ لڑکا ہے، ایک ایسا سیلف میڈ انسان ہے کہ جس نے اپنے دم پر محنت کی ہے ماشاءاللہ، جس پر آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ فلاں شخص سے فیور لے کر جو ہے وہ بول ٹی وی پہ چلا گیا ہے، یا یوٹیوب پر لوگ اس لیے اس کو سنتے ہیں کہ یہ فلاں کی سفارش ہے. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. تو اللہ کا شکر. اور مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جن لوگوں کو ٹیک آن کرتا ہے. میں آپ کو یاد ہے حامد میر صاحب سے کیسے میرا وہ ایک میچ پڑ گیا تھا جب انہوں نے بات کی کہ جی یہ تو فوج کے گن گاتی ہے تو ظاہر ہے کہ فوج اس کے پیچھے ہے، اور پھر ان کا تھا کہ جی عمران خان کی بھی بہت ہی تعریف کرتی ہے. سو بیسیکلی انہوں نے مجھے ریڈیکیول کرنے کے لیے یہ دو حوالے دیے تھے، عمران خان اور فوج، جس پہ میں نے جب ان کو جواب دیا تو آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ جواب دیتا. سو بات یہ ہے کرنے والے اٹیک اگر صدیق جان پہ بھی کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن کسی کو بھی اللہ کا شکر ہے مجھ پہ یا صدیق جان پہ یا اور بھی عدیل بڑائچ ہے اور کتنے اچھے اچھے مطلب لوگ ہیں جو میں سمجھتی ہوں مجھ سے بہت بہتر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جی فلاں شخص کی سفارش ہے اس لیے یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. اب یوٹیوب پر آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کرتا کہ ہمیں سنیں، آپ کے دل کو لگتی ہے نا بات تو آپ سنتے ہیں. تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس طرح سے آپ ایک لڑکے کو جو آپ کے آگے تو بچہ ہے، ایک بچے کو آپ اس طرح سے تھریٹن کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اپنا سٹیچر دیکھیں. مجھے تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے اس ساری سرزنش کی اور یہ ڈانٹ شانٹ جو پلائی ہے آپ نے صدیق جان کو، اور یہ اس لڑکے کی شرافت ہے اور اس لڑکے کا اچھا براٹ اپ ہے جو اس کو اس کے ماں باپ سے ملا ہے ماشاءاللہ کہ اس نے آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیا. ورنہ اگر وہ آپ کو پلٹ کر جواب دے جاتا تو آپ کے پلے کیا رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں. اور ساری زندگی لوگ کوٹ کرتے رہتے کہ پتہ ہے یہ جو ابھی کے چیف جسٹس ہیں نا ان کو صدیق جان نے یہ جواب دیا تھا، دے بھی سکتا تھا لیکن اس نے نہیں دیا. تو اس نے اپنی عزت نہیں رکھی، اس نے آپ کی عزت رکھی ہے. اس کی تو عزت میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کیا ہے جب پوری قوم کھڑی ہوگی اس کے لیے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، تمہیں بولنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ایک نامناسب چیز ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی دن صدیق جان کو بلا کر اس چیز پر اپنے رویے پر معافی ضرور مانگیں گے کہ بہرحال تکبر کی چادر صرف اللہ کو سجتی ہے، تکبر کی چادر صرف اللہ کی ہے. وہ نہ میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اس کو اوڑھنے کی کوشش کروں، نہ کسی دوسرے انسان کی. سو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیوملٹی، عاجزی کا پیغام دیا ہے. اور اپنی گفتگو کے اختتام پر میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں کہ دنگ رہ جاتا ہے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جس آپ کو یاد ہے نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں وہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو آپ انشاءاللہ کہا کریں. یاد ہے نا آپ کو اس آیت کا؟ ایک بار کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کوئی اپنا مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آ جانا، تمہیں میں کل اس کا جواب دوں گا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جواب تو نہیں دیتے تھے، وہی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلتی تھی.
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ میں اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کچھ نہیں کہتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر مبعوث کیا جاتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں۔ تو اس دن چونکہ وہی نہ اتری، لہٰذا جواب نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ جب شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے رہے کہ کل آنا کل آنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اس حوالے سے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، دل میں آ جاتا ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا، اور یہ اس وقت جو ہمیں جن سے میں نے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی اس آیت کو بھی، اس صورت کو اور اس ریفرنس کو، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اور ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے سکھائی، یہ بات بتایا کہ یہ بولو، یہ کہو انشاءاللہ کہ اگر میں چاہوں گا تو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ محبوب ترین ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ مطلب محبت کی مثالیں ختم ہو جاتی ہیں جو اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی، اور ہم سب کو بھی اوبویسلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تو ہمارے لیے ہی سکھایا نا۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الٹیمیٹ پاور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں نا ہند سندھ کوئی پیر بنے ہوتے ہیں جی، کوئی فلاں جی برے صغیر کے بہترین، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی کا برا چاہ ضرور سکتے ہیں، آپ کسی کا اچھا چاہ ضرور سکتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ کے منظور کے بغیر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ میں آپ کو کسی دن انشاءاللہ اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے اچھا جی یہ تعویذ پہنا ہوا ہے تو ہی میں ٹھیک رہوں گا، اچھا جی میں اگر یہ کروں گا تو صحیح ہو جائے گا، اچھا جی فلاں جگہ چڑھاوا چڑھاؤں گا تو، مطلب آپ نے ویسے کسی دربار پہ جانا ہے، ویسے آپ نے کسی جگہ فاتحہ خوانی کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جیسے یہ نیک بزرگ گزرے ہیں، جو آپ کو ان کی نیکیاں پسند آئیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی وہ نیکیاں کروا لیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بڑا ایک فائن لائن ہوتی ہے ایمان اور شرک کے درمیان، سو ہمیں اس کو بہت کیئرفلی اس پہ ٹریڈ کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف اللہ سے مانگیں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور تکبر کی جو ہم بات کر رہے تھے، تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے۔ المتکبر نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ رکھتے نا اپنا یہ نام، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام کیوں رکھا ہے اپنا۔ اس لیے 99 میں سے ایک نام یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ مت اپنی جگہ بھولو، تم مٹی سے بنائے ہوئے، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، وہ انسان ہو تم، سو فیصلے تم نہیں کرتے۔ آج جو بہت طاقت میں ہیں لوگ کل تک نہیں تھے، کل تک کے جو طاقتور فرعون تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا کل کا وزیر داخلہ کہاں ہے، پرسوں کا وزیر داخلہ کہاں ہے؟ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ بڑے اچھے لوگ بھی گزرے لیکن بڑے بڑے فرعون بھی گزرے ہیں۔ سو پیپلز پارٹی کے دور کے، نون لیگ کے دور کے، اس سے پیچھے چلے جائیں، باریاں جو انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، کہاں ہے وہ وزیر داخلہ، کہاں ہے وزیر اطلاعات، کہاں ہے وزیر اعظم، کہاں ہے صدر؟ سو یہ وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی بھی اپنے عہدے اور اپنی اس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے زوم میں کہ میرا تو بڑا رتبہ اور عہدہ ہے، کچھ نہیں ہے، مٹی ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ ہاں باقی رہیں گی نیکیاں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کرے کہ قبول کریں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا لینتھی کانسیپٹ ہے، اور انشاءاللہ میرا دل تو بہت کر رہا ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، لیکن اور رمضان بھی ہے تو انشاءاللہ کریں گے، کسی دن بات کریں گے اور اس پہ ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آج کا لیسن یہی ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو چھوٹا مت سمجھیں، کوئی پتہ نہیں ہے آج جس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ کل کو کیا بن جائے، آپ کے دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق، آپ کے مٹیریلسٹک سٹینڈرڈز کے مطابق۔ اور صدیق جان تو ماشاءاللہ ہمارا ایسا اچھا بھائی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ماشاءاللہ ایسا کرم ہے کہ اس کو تو ہر شخص اتنی محبت کرتا ہے، ملک میں بھی اور اوورسیز پاکستانیز بھی۔
تو اس کی عزت میں آپ نے کمی نہیں کی، اپنا ہی اسٹیچر جو ہے اس سے گر کے ایک حرکت کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔